बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह वतन की एक खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूँ नवीद निज़ामी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे प्रोग्राम को जैसे आप पसंद कर रहे हैं तो हमें भी बड़ा पसंद आ रहा है ये मामला कि आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और हमसे भी आपको मोहब्बत ही उसके बदले में मिलेगी। मामला कुछ यूँ है कि आज मैं ख़ास तौर पर ज़िक्र करूँगा मुहर्रमुल हराम के हवाले से। जिससे आपको पता है कि इस्लामी जो साल है उसका पहला महीना ही मुहर्रमुल हराम है और ये इब्तदा है। जैसे साल की इब्तदा है तो इस साल की इब्तदा हमें बार बार ये रिमाइंडर देती है, हर साल ये रिमाइंडर देती है कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और दीन इस्लाम असल में क्या दीन है और इस पे अमल करके हम कहाँ तक जा सकते हैं इस दुनिया में और आने वाली जो दुनिया है जो हमेशा कायम रहनी है उस पे किस तरह हम कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। आगाज़ करूँगा फ़ज़ाइल हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के हवाले से। हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मोहब्बत करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि एक रात मैंने अपने किसी काम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा खटखटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो अपनी चादर में किसी चीज़ को लपेटे हुए थे। मुझे मालूम ना हो सका कि ये क्या है। जब मैंने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली तो पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या चीज़ लपेटे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर हटाई तो हसन और हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुम थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चिमटे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे हैं। ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत रखता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत रख और उससे भी प्यार रख जो इन दोनों से उन्स रखता है। ये एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी है। ये एक ऐसी चीज़ जिससे हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन से कितनी मोहब्बत रखते थे। आगे चल के मैं मज़ीद आपको बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। फिर फरमाया एक जगह पे कि हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। क्या रुतबे हैं, क्या फ़जीलतें हैं। और ये भी फरमाया कि वो दोनों दुनिया में से मेरे दो फूल हैं। अगर मैं ये ज़िक्र करूँ कि मुशाबियत में तो हसनैन करीमैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबत में इनका बड़ा यानी कि आप ये कहें कि अगर हज़रत हुसैन के बारे में बात की जाए और हज़रत हसन के बारे में बात की जाए तो इनको आप देखें तो सारी चीज़ें नज़र आती थी इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। आप ये देखें कि रुतबे क्या हैं इनके, क्या इनकी फ़जीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इनकी उल्फत में मंबर से उतर आए, नीचे तशरीफ़ ले आए, कभी सजदे तवील हो गए क्योंकि पुश्त पर जन्नत के नौजवानों के सरदार सवार हैं, ब्यूटीफुल। कभी अरकाने नमाज यूँ अदा किए जा रहे हैं कि शहज़ादा रसूल वजूद अथर के साथ चिमटे हुए हैं। जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में बताएं तो जो इनके वालिद गिरामी हैं इन्होंने ख़ास तौर पर दीन और जो दुनियावी अलूम थे उसके हवाले से रहनुमाई फरमाई। इन्हें मशक़ें कराई जाती थी और जो तैयारी करवाई जा रही थी, जो जंगें होती थी उनके हवाले से जिस्मानी तौर पे हत्ता कि इस फ़न में कामिल हुए और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी जंगों में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। तलावत कुरान करीम और नमाज से जो मोहब्बत थी उसके बारे में आपको चंद फ़िक्रे में आपको बताऊं, आपको समझ लगेगी कि चलते फिरते तलावत कुरान करीम ज़ुबान पे जारी रहती। जो एक बार सुन लेता वो दोबारा तमन्ना करता कि इस तिलावत को सुने और फिर सुनते ही चले जाएं। नमाज से इतनी मोहब्बत कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर निकले और इसी रास्ते में सजदे की हालत में मैदान करबला में 10 मुहर्रमुल हराम को 57 बरस की उम्र में शहादत के रुतबे पे फाइज हुए। मुझे ये बात कहने में किसी किस्म की आर नहीं है कि जब हम इन सारी चीज़ों से गुज़रते हैं, ऑल्दो कि मैंने चंद लाइनें यहाँ पे पेश की हैं, लेकिन जब आप इनके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं,
تو بار بار ایک چیز جو ہے وہ اندر ہم سے پوچھتی ہے کہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم صرف 10 محرم الحرام کو ہی حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ممبر و محراب ہوں یا جو میرا پروفیشن ہے صحافت کے حوالے سے دنیا کو تسلسل کے ساتھ ان ہستیوں کے بارے میں ذکر خیر کرتے رہیں، بتاتے رہیں، ان پہ یہ ہوگا کہ ہم سننے کے بعد عمل کر سکیں گے۔ شہادت کے ساتھ ساتھ آپ کی روشن زندگی کے مثالی کارناموں کو بھی بیان کیا جانا بہت ضروری ہے کہ کس طرح زندگی گزاری، دین میں کہاں کہاں کس طرح سے آگے بڑھتے رہے، کیا سیکھتے تھے، کیا بولتے تھے، کیا کرتے تھے، کیا رہنمائی ملتی تھی ان کی زندگیوں سے، جن کی وجہ سے امت مسلمہ اپنے بڑوں کی زندگی سے بخوبی آگاہ ہو سکتی ہے اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا بہترین جزا عطا فرمائی ہے، اور بے شک میری اپنی خواہش ہے اور دل میں بھی یہی حب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی بالخیر کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جیسا کہ کہہ دیا گیا کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہوگا۔ میں اپنے پروگرام کا آپ کو آج کا فارمیٹ بتاتا چلوں کہ تلاوت قرآن کریم سے ہم آغاز کریں گے، آج کا وظیفہ بیان کریں گے، جو سوالات ہمیں آپ لکھ بھیجتے ہیں ان کے جوابات شامل کیے جائیں گے، اور آج کی بات میں خاص طور پر حسنین کریمین کی فضیلت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، حمد و نعت شامل کی جائیں گی، اور آج خوابوں کی تعبیر کا سیگمنٹ بھی شامل کیا جائے گا۔ معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں۔ میرے ساتھ موجود ہیں قاری احمد یار حقانی صاحب، معروف قاری ہیں، ایک بڑا نام ہے، ہمارے مستقل ساتھی بھی ہیں۔ سر السلام علیکم۔ اور میں آپ کا تھینک یو شروع میں بھی ادا کروں گا اس لیے کہ آج طبیعت کچھ ناساز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفایاب کرے مکمل طور پر اور جلد شفایاب کرے۔ آپ کے آنے کا شکریہ سر۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ایک عرصے سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، میرے بھی استادوں میں سے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کیسے ہیں سر؟ آپ بھی خیریت سے؟ اللہ کا بہت شکر، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ سر گفتگو کا آغاز کریں گے، اور اس سے پہلے میں گزارش کروں گا قاری صاحب سے کہ قاری صاحب سورہ انفطار آیت نمبر 1 سے 12 تک کی تلاوت قرآن کریم فرمائیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم۔ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ قاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو جلد از جلد مکمل شفا یاب کریں. بھٹی صاحب، گزارش ہے کہ آج کا وظیفہ آپ بیان کریں، پھر آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظامی صاحب، اب ہم وظائف سے آگے بڑھ کر فضائل اعمال کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ. کہ ایسے عمل جو ہیں مختصر لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. جی. تو پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مسجد کا امام، مسجد کا خادم، نائب امام، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. یہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والی ہستیاں، ان کو اللہ کس طرح آباد کرتا ہے. تو انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی مؤذن بھی ہے، جی. جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ بھائی، اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں عبادت کے لیے شاندار دعوت دے رہا ہے، اجر و ثواب سے نوازنا چاہتا ہے، تو آ جاؤ. یہ جو مؤذن ہے، معاشرے میں اس کو بھی کچھ نہیں سمجھا جاتا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء وفی الصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کس طرح نوازیں گے، کیا اجر و ثواب دیں گے، کون سی برکتیں اور رحمتیں ہوں گی، اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستحموا لاستحموا علیہ. اگر پتہ چل جائے تو لوگ پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے اور اذان پڑھنے کے لیے قرآن دادیاں کرنے شروع کر دیں. ماشاءاللہ. اور ایسا ہوتے ہوئے میں نے کچھ دیکھا بھی ہے. کچھ مساجد میں نے دیکھا کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اذان پڑھنے والے کی اتنی شان ہوگی قیامت والے دن، تو وہاں پر باقاعدہ قرآن دادیاں ہوئیں. ظہر کی اذان میں پڑھوں گا، فجر کی فلاں پڑھے گا، عصر کی فلاں پڑھے گا، مغرب کی فلاں پڑھے گا. جمعے والے دن باقاعدہ میں نے لوگوں کو جگڑتے ہوئے دیکھا، میری باری تھی آج. تو وہ اجر و ثواب ہے کیا؟ مؤذن کو اللہ کیا دے گا کہ جس پر یہ اتنی کھینچاتا نہیں ہوگی کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے تو تم قرآن دادی کر کے باریاں لگاؤ کہ میں نے اذان پڑھنی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤذن، یہ جو مؤذن اذان پڑھنے آیا ہے، یسمع مدى صوتہ، جہاں تک اس کی اذان کی آواز جائے گی بالفرض اتنا رقبہ، آج کل تو لاؤڈ سپیکر میلوں دور جاتی ہے. مسجد نبوی میں ہونے والی فجر کی اذان ہم مدینہ یونیورسٹی میں جو 10-12 کلومیٹر دور ہے وہاں سنا کرتے تھے. تو اتنی دور تک بالفرض اگر اس مؤذن کی کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، بھرا ہوا ہو یہ علاقہ، تو اللہ اپنی رحمت سے وہ ساری معاف کر دے گا. سبحان اللہ. اور فرمایا وَمِثْلُ أَجْرِهِ أَجْرُ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، اور اس کا اجر و ثواب جتنے لوگ اذان کی آواز سن کے نماز پڑھنے آئیں گے سب کے برابر اس کو اجر ملے گا. سبحان اللہ. کتنا خوش نصیب ہے. اور ہم کہہ دیتے ہیں جی وہ ملا کی دوڑ مسجد تک، وہ بڑے خوش نصیب ہیں جن کی دوڑیں مسجد کی طرف ہیں. بیوٹیفل. تو جو دوڑ لگا کے آ گیا اذان پڑھنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ ان کو قد کاٹ دوسروں سے بلند دے گا، دور سے پہچانے جائیں گے یہ لوگوں کو بلانے والے مسجد میں یہ مؤذن جا رہے ہیں، ان کو اللہ سرداری عطا فرمائے گا قیامت والے دن. ماشاءاللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ مسلسل اذان پڑھے، فرمایا من اذن سنتی عشر سنہ وجبت لہ الجنہ، جو بندہ 12 سال اذان پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اور ہر اذان روزانہ 5 اذانیں پڑھتا ہے تو 60 نیکیاں اور اقامت کی 30 نیکیاں. میں نے کیلکولیٹر پہ حساب لگایا کہ اگر 60 نیکیاں روز کی اس کو ملیں تو 12 سال میں 2,82,000 کے قریب نیکیاں بنتی ہیں. ماشاءاللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب بھی دیتے ہیں. تو جو بندہ خلوص کے ساتھ یہ اذانیں پڑھتا رہا زندگی بھر، اس کی نیکیاں کدھر جائیں گی، کہاں تک پہنچیں گی. بیوٹیفل. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو بڑا پسند کرتے ہیں. باہر بکریاں چرا رہا ہے جنگل میں، اذان کا مقصد کیا ہے کہ لوگ آئیں گے،
اس چرواہے کو پتہ ہے کہ میری اذان پر کسی نے بھی نہیں آنا، کوئی ہے ہی نہیں دور دور تک، اس کے باوجود وہاں اذان پڑھتا ہے، کسی پہاڑی کے اوپر کسی جنگل میں کھڑے ہو کر اذان پڑھتا ہے اکیلے ہی، اور پھر اللہ اکبر۔ تو یہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو کہیں گے، وہ جو کہتے تھے نا کہ اللہ اس آدم کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، فساد کرے گا، لڑائی کرے گا، اللہ کہتا ہے انظروا الی عبدی ھذا، میرے فرشتوں دیکھو ذرا میرے اس بندے کو، یؤذن و یقیم الصلاۃ، اکیلا ہی دیکھو اذان بھی پڑھ رہا ہے، نماز کی اقامت کہہ کے نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ اپنے نورانی فرشتوں کو اتنی مقدار میں بھیجتا ہے کہ جو اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھو جس کی گنتی بھی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ رب العزت انعام دیتے ہیں اس بندے کو، ماشاء اللہ۔ فرمایا میرے فرشتوں اب تم بھی گواہ رہو نا، غفرت لعبدی وادخلتہ الجنہ، میں نے اپنے اس بندے کو معاف بھی کر دیا اور جنت بھی دے دی ہے۔ تو یہ مؤذن کا مقام ہے، یہ ہے وہ اجر و ثواب، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو دوڑیں لگ جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے، کوئی جن سنے گا، کوئی انسان سنے گا، کائنات کی ہر چیز جو اس کی آواز سنتی ہے، قیامت والے دن وہ اس کی گواہیاں دیں گے کہ اللہ یہ تیرا مؤذن تیرے گھر کی طرف بلاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ اجر و ثواب۔ اور ایک روایت میں فرمایا یہ اذان پڑھنے والے کے نہیں ہیں، جو اذان سن کے مؤذن کی طرح کہے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول، اذان کا جواب دیتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے نا اینڈ پر جا کر لا الہ الا اللہ، دل سے اس کی آواز نکلتی کہ میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو اللہ اذان کے جواب دینے والے کو بھی معاف کر کے جنت دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مؤذن ہے جس کی شان ہے، جس کا مقام ہے۔ تو آج کا جو ہم نے عمل بتایا وہ یہ ہے کہ اذان پڑھنے کی آپ بھی کوشش کیا کریں۔ جس مسجد میں بچے بڑے بوڑھے یہ اذان کا شوق رکھنے لگے، وہاں واقعی باریاں لگانی پڑتی ہیں، وہاں قرآن دادی کرنی پڑتی ہے کہ اب اس کی باری ہے، اب اس کی باری ہے، اب اس کی باری ہے۔ تو یہ وہ عظیم اجر و ثواب ہے جو ایک مؤذن کو قیامت والے دن دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بھٹی صاحب یہ بھی خوبصورت بات ہے کہ ہم ایسے ٹاپکس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں، جی جی، فضائل کے بارے میں بتانا لوگوں کو شروع پتہ کر ہونا دیں، چاہیے، اویئرنیس آئے گی۔ اویئرنیس آنی چاہیے اور پھر شوق پیدا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ میں نے بزرگوں کو یار میری باری تھی آج، وہ کہتے نہیں میری باری تھی آج، اقامت کہتے وقت وہ پھر مؤذن پھر منتیں کر رہے ہوتے ہیں، اذان تم نے پڑھ لیا، اقامت میں کہہ لوں، خوشی سے جانے دے دیتے ہیں۔ یہ جذبہ ہے جو پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا بھٹی صاحب، وہ جو ہم نے کویسچن جس کو ڈسکس کیا تھا، اس سے پہلے کہ میں جو باقی کویسچنز ہیں وہ شامل کروں، ایک چیز بار بار میرے ذہن میں آئی۔ آپ کو یاد ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کی اجرت کے حوالے سے جو دین کے داعی لوگ ہیں، جو دین کی خدمت کے لیے ہیں، ان کا معاوضہ بڑا کم رکھا جاتا ہے۔ جی جی سر یہ اتنی زیادہ پینیٹریٹ کر چکی ہے بات، نہ صرف عام آدمی بلکہ جو دین سے منسلک بھی ہیں۔ میری ایک جگہ سٹنگ ہوئی، وہاں پہ ایک صاحب جو دین سے ماشاءاللہ بظاہر ویسے بھی بہت منسلک نظر آئے مجھے، ان کی اپنی سوچ بھی یہی نظر آئی کہ کم معاوضے پہ ہی رکھ لیا جائے۔ تو سر یہ ڈیلما ہے، یہ اس حد تک بات آگے جا چکی ہے کہ نہ صرف عام آدمی جو اس شعبے سے وابستہ ہے، جو دین کے شعبے سے وابستہ ہے، اس کی سائیکی بھی یہ ہو گئی ہے کہ معاوضہ کم سے کم ہو جائے تو چلیں اچھی بات ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ جی، آپ اتنے سے بچے سے پوچھو نا بچے بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر۔ بیٹا کیا بنو گے؟ پائلٹ۔ بیٹا کیا بنو گے؟ انجینئر۔ کیوں؟ معاشرے میں سب کچھ انہی پیش کیا جا رہا ہے، جی، تو بچہ جو دیکھتا ہے معاشرے میں اسی کی پر قدر کرتا ہے۔ اور اگر ہم ان مؤذن کی، امام کی، خطیب کی، نائب خطیب کی، خادم کی، ان کی سیلریز ایسی پرکشش رکھیں کہ مسجد میں جانے والا بچہ بھی کہے کہ کل کو بڑے ہو کے میں بھی ایمان بنوں گا، تو یہ جب امام بنے گا، خطیب بنے گا، تو ان کے والدین کی تو جنت بن جائے گی۔ بالکل ایسے۔ آج والدین اس شعبے کو کیوں نہیں چنتے؟ ان کو پتہ ہے کہ بیچارہ امام بھی سسک سسک کر جیتا ہے، خطیب کے برے حال ہیں، خادم کو تو پوچھتے ہی کوئی نہیں۔ بہت کم جگہ ہیں جہاں ان سب کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، ماشاءاللہ ایسی جگہ موجود ہے جہاں ان کے علاج معالجے کی سہولتیں ہیں، بچوں کی پڑھائی کا انتظام ہے، خادم کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے، تو وہاں پر دیکھیں لوگ کتنی خدمت کرتے ہیں اور کتنی نیکیاں کماتے ہیں۔ اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں، سوری ٹو کٹ یو، یہ تو بہت خوبصورت مثال ہے، آپ نے بتایا کہ کہیں ہر طرح کا طبقہ ہے، اچھے برے اور کم زیادہ سمجھنے والے لوگ، بٹ مجھے اس دن بڑی یہ بات بار بار کوٹ ہوئی آپ کی کہ ہم کمپیٹیٹیو سیلریز نہیں دیتے دین سے منسلک لوگوں کو، اور پھر ان سے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں ہے، آپ اس سے کمائی کا ذریعہ مت سمجھیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خادم، امام، علماء ان کو برکت بہت دیتا ہے، مشہور کیا ہوا ہے کہ ان کی سیلریز کم ہوتی ہے 10,000 15,000، برکت بڑی ہے، یعنی آسمان سے کوئی فرشتہ آتا ہے ان کے گھر میں رزق رکھ جاتا ہے، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ اگر وہ شکوہ نہیں کرتے،
وہ جلوس نہیں نکالتے، وہ دھرنے نہیں دیتے، وہ احتجاج نہیں کرتے، اللہ ان کو برکت بڑی دیتا ہے۔ ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا سر، یہ دوہرا معیار تو نہیں یہ ہونا ختم چاہیے، ہونا چاہیے اور ان کو معقول تنخواہ دینی چاہیے۔ کمپیٹیٹو پیکج ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ جس طرح دنیا داری والے باقی معاملات اچھا ہیں ان سے آپ پیچھے دیکھیں کر ذرا، دیں۔ آپ دیکھیں ذرا مدینہ میں، مکہ میں جو مؤذن ہیں، جو وہاں کے امام ہیں، ان کی وزراء کے برابر سہولیات ہیں، اور ان کی پھر عزت اور مقام بھی دیکھ لیں۔ ماشاءاللہ۔ تو ان لوگوں کو جتنا ہم معزز بنانے کی کوشش کریں گے، اللہ اتنی ہی ہماری عزتوں میں اضافہ فرمائے گا، برکتیں دے گا، رحمتیں دے گا، تو یہ بھی پھر اللہ کے گھر کی خدمت پرسکون ہو کر، بے لوث ہو کر کریں۔ بڑی صاحب مجھے ایڈ کر لینے دیں یہاں پہ، صرف باتوں کی حد تک معزز نہ بنائیں، ہاں، پریکٹیکلی بھی معزز بنائیں۔ ٹھیک ہے سر، سوالات کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ جی، پوچھا گیا ہے جب تلاوت شروع کریں تو کس سورت کے شروع کی بجائے تھوڑا آگے سے پڑھنا شروع کریں، تو اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پوری پڑھنی ہے یا نہیں؟ اس میں قاعدہ اور قانون تو یہ ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی آپ تلاوت کرنے لگیں گے، سورت کے شروع سے ہو، سینٹر سے ہو، اینڈ سے ہو، تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تو لازمی پڑھنی ہے۔ باقی رہ گیا بسم اللہ، تو صورتوں کی ابتدا میں سوائے سورۃ توبہ کے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ ہے، تو وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ اب آ گیا کہ آپ کی تلاوت شروع ہو رہی ہے سینٹر سے، سورت کا کچھ حصہ آپ نے پڑھا ہوا تھا، اب دوبارہ آپ شروع کرنے لگے ہیں، تو اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ بسم اللہ بھی ساتھ پڑھ لیں، یا آپ بسم اللہ کے بغیر خالی اعوذ باللہ کے ساتھ ہی شروع کر لیں، دونوں طرح کے آپ کے پاس آپشن موجود ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا گیا میاں بیوی میں ناراضگی تھی، بیوی میکے میں تھی، شوہر نے اسے میسج کیا کہ تم اگر میری اجازت کے بغیر گھر آئی تو تمہیں طلاق۔ اللہ کچھ دنوں بعد عورت کی ساس اور دیور اسے گھر لے آئے، گھر آنے پر شوہر نے پوچھا کیوں آئی ہو، کیا تم نے میسج نہیں پڑھا؟ بیوی بولی کہ پڑھا تھا لیکن پڑھتے ہی ڈیلیٹ کر دیا تھا، مجھے یہی سمجھ آئی کہ آپ نے لکھا تھا کہ اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر آئی تو آپ مجھے طلاق دے دو گے، برائے کرم رہنمائی کریں، مذکورہ صورت میں طلاق ہو چکی ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام گھروں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ گھروں میں سکون اطمینان عطا فرمائے، اور ایسے مواقع نہ پیدا ہوں کہ جہاں فیملی ٹوٹے، خاندان ٹوٹے۔ دوسری ہم عرض یہ کریں گے کہ یہ جو ساس صاحبہ، اس خاتون کی ساس صاحبہ اور دیور ان کو لینے گئے ہیں، تو کیا یہ ان کے خامد سے پوچھے بغیر ہی چلے گئے ہیں؟ خامد کی اجازت کے ساتھ نہیں گئے؟ آخر وہ اماں جی نے یہ سمجھا کہ میرے بیٹے کا گھر خراب ہو رہا ہے تو گھر میں بات چیت ہوگی نا، بیٹے سے بات چیت ہوئی ہوگی کہ لو بیٹا ہم جا کے لے آتے ہیں، تم نہیں جاتے، چلو تمہیں غصہ ہے ہم لے آتے ہیں، تو یہ اجازت نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو یہ اجازت ہی ہے کہ اس نے خود کہا ہوگا کہ چلے آپ لے آئیں جا کر، یا انہوں نے خود کہا نہیں لیکن ان کے سامنے بات چیت ہوئی، چھوٹا بھائی کہتا ہے بھائی جان میں لے آتا ہوں بھابھی کو، اماں جی کو ساتھ لے جاتے ہیں، میں منا کے لے آتا ہوں، تو اگر تو ایسی صورتحال ہے تو پھر یہ اجازت ہی ہے، تو اجازت کے ساتھ آئی ہیں واپس تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے خود پوچھا کہ کیوں آئی ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اجازت نہیں تھی، اماں جی لے آئی ہیں اور چھوٹا بھائی جا کر لے آیا ہے، تو اس کو شریعت میں کہتے ہیں طلاق معلق۔ خامد نے دھمکی دی ہوئی تھی کہ اگر اجازت کے بغیر تم گھر واپس آئی تو تمہیں طلاق۔ اب بیوی کا اس کو نہ سمجھنا یا میسج دے کر ڈیلیٹ کر دینا وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، خامد کے اختیار میں ہے طلاق دینا۔ اب اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ پوری ایمانداری سے بتائے کہ اس نے جب یہ بیوی کو کہا تھا تو مقصد کیا تھا۔ اگر نیت یہی تھی کہ اگر بیوی اس کی اجازت کے بغیر گھر آئی تو اس کو طلاق، تو پھر بیوی اس کی اجازت کے بغیر آئی ہے تو اس کو طلاق ہو گئی ہے۔ اب اگلا حل کیا ہے کہ اگر وہ ابھی عدت کے اندر ہے تو صلح کی گنجائش موجود ہے، آپس میں صلح کر لیں، اور اگر عدت گزر چکی ہے اور یہ پہلی ہی طلاق تھی، پہلا ہی موقع تھا، تو پھر یہ نیا نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر خامد نے صرف بیوی کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، نیت طلاق کی نہیں تھی، صرف دھمکی دی تھی اگر تم گھر آئی تو تمہیں طلاق، تو پھر یہ طلاق نہیں ہے، پھر اس کے بغیر ہی اپنا گھر بسائیں اور راضی خوشی رہنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا گیا میرے شوہر کی جاب ایسی ہے کہ ہر 2 سال بعد گھر کی تبدیلی ہوتی ہے، گھر میں پھلدار درخت ہوتے ہیں، جامن، شہتوت، انار وغیرہ، اور کافی پرانے بھی، کیا ان کو کاٹنا درست ہوگا؟ کیا پھلدار درختوں کو کاٹنا شریعت میں منع نہیں ہے؟
اللہ اکبر. نظامی صاحب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان درختوں کو کاٹنا کیوں ہے, کوئی ضرورت کیا ہے, کوئی وجہ, کوئی سبب بھی تو ہو. ایک بات تو انہوں نے یہ کلیئر نہیں کی. دوسری بات انہوں نے یہ بھی کلیئر نہیں کی کہ جس گھر میں یہ رہ رہے تھے وہ سرکاری تھا, کسی کمپنی کا دیا ہوا تھا, یا ان کا ذاتی تھا. یہ درخت انہوں نے خود کاشت کیے تھے یا ان کو جب انہوں نے گھر لیا تو پہلے سے موجود تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا ضرورت درختوں کو کاٹنا یہ ناپسندیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری شریعت تو دیکھیں انسانیت کے لیے نہیں جانوروں کے لیے بھی بڑی رحم دل ہے. آپ نے فرمایا ما من مسلمین یغرس غرسا او یزرع زرعا, کوئی مسلمان کوئی پودا لگا دے, کوئی فصل کاشت کر دے, اور پھر اس درخت سے اس فصل سے کوئی جانور کھا لے, کوئی انسان کھا لے, کوئی پرندہ اس میں سے جاتے جاتے دانہ کھا لے, تو اس بندے کے لیے وہ صدقہ لکھ دیا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میرے امتیوں قیامت آ رہی ہو اور کسی بندے کے ہاتھ میں کھجور کا وہ چھوٹا پودا ہو اور وہ کاشت کر رہا ہو, اس کو پتہ چل رہا ہے قیامت آنے لگی ہے, اگر وہ آنے سے پہلے وہ کاشت کر سکتا ہے تو وہ کاشت کر دے. ہماری شریعت تو درختوں کو کاشت کرنے کا حکم دیتی ہے. اور وہ درخت جو انسانوں کو بیٹھنے کی جگہ ہو, سایہ دار, اس کے سائے میں جانور بھی بیٹھتے ہیں. دیکھا پاکستان میں بڑے بڑے درخت ہیں جس میں پوری فیملیاں بیٹھی ہوتی ہیں, تو ایسا درخت تو بالکل بھی نہیں کاٹنا چاہیے, بلکہ ایسے درخت کے نیچے آلودگی کرنے سے بھی منع کیا ہے. اور آپ نے جنگوں کے دوران, جنگ ہو رہی ہے, کافر سے لڑنا ہے, تو بلا ضرورت کسی جنگی پلاننگ کی ضرورت کے بغیر جنگ کے دوران بھی آپ نے منع کیا کہ پھلدار درخت نہیں کاٹنا اور عمارتوں کو برباد نہیں کرنا. یہ ضرورت کی چیزیں, انسان جانور سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ جو بھائی ہیں یا تو یہ سرکاری ملازم ہوں گے, جس گھر میں رہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کا ہے, وہاں لگائے ہوئے پودے گورنمنٹ کے, ان کی ملکیت نہیں ہے. تو جو چیز ان کی ملکیت نہیں ہے تو یہ کیوں کاٹیں گے بھائی؟ تو یہ ان درختوں کو چھوڑ کر جائیں. اور اگر بالفرض یہ گھر ان کا اپنا تھا اور درخت بھی انہوں نے خود لگائے تھے, تو پھر بھی کیوں کاٹ رہے ہیں؟ جو بعد میں اس گھر کو خریدیں گے یا جو بعد میں اس میں کرائے میں رہیں گے, اگر سرکاری عمارت ہے تو بعد میں آنے والا آفیسر اور اس کی فیملی جامن کھائیں گے, شتوت کھائیں گے, امرود کھائیں گے, دعائیں دیں گے کہ یار ہم سے پہلے جو یہاں رہ کے گیا بڑا اچھا ہے. لاہور میں کتنے پارک ہیں پرانے, اور ہم 100 سال پرانے درخت بھی دیکھ رہے ہیں. تو اگر یہی پھلدار درخت ہوں اور ان میں سے جانور بھی کھا رہے ہیں, انسان بھی کھا رہے ہیں, تو سب دعائیں دیں گے, صدقہ ہوگا. تو درختوں کو بلا وجہ نہیں کاٹنا, بلکہ بیری کا درخت, بیری ایک پھل ہے نا جی, تو اللہ کے نبی کا یہ ایک بڑا سخت فرمان ہے. فرمایا جس نے بیری کے درخت کو کاٹا, یعنی بلا وجہ بلا ضرورت لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, پھل کھا رہے ہیں, سائے میں بیٹھ رہے ہیں, اور اس کو کاٹتا ہے تو اللہ اس کو اوندا جہنم میں پھینک دے گا. تو اس لیے پھلدار درخت کو اگر یہ ان کی اپنی ملکیت بھی ہوں تو بلا ضرورت نہ کاٹیں, اس کو رہنے دیں, جو بعد میں آئے گا وہ فائدہ اٹھائے گا. اور اگر یہ ان کی ملکیت ہی نہیں ہے تو پھر تو ان کے لیے کاٹنا بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. سر اگلا سوال ہے کہ بارش یا کیچڑ کی وجہ سے 2 نمازوں کو جمع کرنا کیسا ہے؟ اگر یہ جائز ہے تو یہ جماعت نمازیوں کے لیے ہے, یا پھر گھر پر نماز پڑھنے والا بھی اس صورت میں 2 نمازیں جمع کر سکتا ہے؟ ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان قابل عمل دین ہم تک پہنچایا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جمعا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہتے ہوئے ظہر اور عصر کو جمع کیا, مغرب اور عشاء کو جمع کیا, من غیر خوف ولا سفر, اور ایک روایت میں ہے ولا مطر, نہ آپ سفر میں تھے, نہ دشمن کا کوئی خوف تھا, اور نہ ہی بارش تھی, بغیر عذر کے. تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول نے پھر یہ 2 نمازیں جمع کیوں کی؟ فرمایا اللہ یحرج امتہ, اس لیے کہ میری امت کو مشقت نہ ہو. کبھی ضرورت پڑ جائے 2 نمازیں جمع کرنے کی تو کر لیں, لیکن اس وقت سوال میں جو ہے وہ تو عذر بھی موجود ہے. جیسے ابھی سیلاب کی وجہ سے مٹی چاروں طرف, مسجد تک پہنچنا ہی ممکن نہیں ہے, یا بارش اتنی تیز ہو رہی ہے کہ نہیں پہنچا جا رہا, تو 2 نمازوں کو مسجد میں جمع کیا جا سکتا ہے. اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اذان والا مؤذن اذان کے اندر یا اذان ختم کرنے کے بعد 2 دفعہ کہہ دے الا صلو فی الرحال, کہ جو مسجد تک نہیں پہنچ سکتا وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لے, شریعت نے اجازت دی ہے. تو جو مسجد میں آ گئے ہیں, مشکل سے پہنچ گئے ہیں, تو وہ 2 نمازوں کو جمع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے نا, اس کو تو عذر ہی کوئی نہیں ہے, تو وہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھیں. ٹھیک ہے. سر آگے پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب آپ کو مخاطب کر رہے ہیں. اچھا جی.
مجھے تفصیل کے ساتھ وضو کا مسنون طریقہ اور اس کے کچھ فضائل بھی بتا دیں۔ ہاں جی، وضو عبادت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شاندار فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب مسلمان وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، تو پانی کے قطرات کے ساتھ اس کے چہرے کے گناہ بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے، بازو دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، تو گویا پورے جسم کے گناہ، حتیٰ کہ ہاتھوں کے گناہ ناخنوں سے نیچے گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے قدم چل کے جن گناہوں کی طرف گئے تھے تو وہ گناہ پاؤں کے ناخنوں سے نیچے گر جاتے ہیں۔ ایسی شاندار یہ عبادت ہے کہ گناہوں کو مکمل صاف کر دیتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ عمل ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ جن کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، تمہارے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وضو کرنا اس وقت جب طبیعت کے لیے ناگوار ہو، مشکل ہو، سردی ہے، ٹھنڈا پانی، سخت گرمی ہے اور پانی بالکل ہیٹڈ، تو ایسے حالات میں وضو کو مکمل مل مل کے جسم کو 3 بار دھونا، تو یہ بہترین درجات کو بلند کرنے والا اور گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے۔ اور پھر وہ حدیث جو ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد جب آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپ نے پوچھا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، بلال اپنا وہ عمل تو بتاؤ جو اسلام قبول کرنے کے بعد تمہارے نزدیک سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا آج رات میں نے جب جنت کی سیر کی تو مجھے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز سنائی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ خادم آگے آگے جا رہا اللہ ہے، اکبر۔ کون سا عمل کرتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو کے بعد 2 رکعت نفل ضرور پڑھتا ہوں۔ تو یہ وضو اور اس کے ساتھ 2 رکعتوں کی برکت کہ خادم جنت میں اپنے مخدوم کے آگے آگے چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ کی اتنی بڑی امت ہوگی تو قیامت والے دن آپ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ ابھی جو صحابہ ہیں وہ تو پہچان لیں گے آپ، اور جو بعد میں آئیں گے ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا جس شخص کے گھوڑے ہوں، اونٹ ہوں، اور ان گھوڑوں میں اونٹوں میں کچھ ایسے ہوں جن کے پاؤں سفید اور جسم کالا ہو، چہرہ سفید اور باقی جسم سیاہ ہو، تو وہ پہچان لے گا۔ اللہ کے رسول ایسا گھوڑا تو دور سے پہچانا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری امت قیامت والے دن آئے گی تو ان کا چہرہ، ان کے بازو، ان کے پاؤں جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے وہ چمک رہے ہوں گے اور میں دور سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو سن کے ابو ہریرہ نے پتہ کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ جب بازو دھوتے تھے تو کندھوں تک دھوتے تھے، ہم تو ادھر تک دھوتے ہیں نا کونیوں سمیت، وہ کندھوں تک چلے جاتے تھے، اور پاؤں دھوتے وقت گھٹنوں تک آ جاتے تھے۔ تو کسی دیکھنے والے نے دیکھ لیا کیا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسکرائے، کہنے لگے اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ تم دیکھ رہے ہو تو پھر میں ایسے نہیں کرتا۔ تو کیا کیوں ہے؟ کیا اس لیے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے وضو کرنے والے اعضاء جہاں جہاں وضو کا پانی لگے گا وہ چمک رہے ہو، تو میں ذرا اپنی چمک زیادہ کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ وضو کے فضائل ہیں۔ ٹھیک۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وضو کے پانی کی مقدار ہے نا وہ اس کپ جتنی ہے۔ آپ اس کپ جتنے پانی سے وضو کر لیتے تھے، اور 1 سا 2.5 سے 2.25 کلو پانی ہو تو اس سے آپ غسل بھی کر لیتے تھے۔ ہم پانی بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، ضائع نہیں کرنا۔ 1 دفعہ وضو کے اعضاء دھوئیں، 2 دفعہ دھوئیں یا 3 دفعہ دھوئیں، تینوں طرح سنت ہے۔ پانی کم ہو تو 1 دفعہ دھو لیں، پانی زیادہ ہو میسر ہو تو پھر آپ نے کہا کہ مکمل وضو کرو۔ مکمل کا مطلب ہے کہ سارے اعضاء کو 3 دفعہ مل مل کے دھوئیں۔ جی۔ تو یہ کلائی 3 دفعہ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے پھر پانی لیں گے، آدھا پانی منہ میں ڈال کے کلی کی، اور آدھا پانی ناک میں چڑھا کے بائیں ہاتھ میں پانی لیں، ناک میں چڑھائیں اور اس کو صاف بھی کریں 3 دفعہ۔ اگر 1 دفعہ کرنا ہے تو 1 دفعہ کریں۔ اس کے بعد چہرے کو دھونا ہے، یہ جو سامنے جہاں تک یہ بال ہیں، بال کے نیچے نیچے یہ تھوڑی تک، یہ چہرہ 3 دفعہ دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد بازو کلائیوں سمیت، کونی سمیت 3 دفعہ دھوئیں مل مل کے۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے۔ وہ مسح کرنے کے بھی بڑے سٹائل ہیں۔ صحیح ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ایسے رکھیں، یہاں پر پیشانی پر جہاں بال شروع ہو رہے ہیں ایسے نیچے لے جائیں گدی تک، اور پھر اسی طرح ہاتھوں کو واپس بھی لانا ہے، جہاں سے شروع کیا وہیں چھوڑنا ہے۔ یہ سر کا مسح ہے، اور مسح 1 دفعہ ہی کرنا ہے۔ داڑھی کے خلا کے بارے میں داڑھی بھی کا جب خلال بھی چہرہ کرنا ہے، وہ بعد میں ہے۔ جی آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ سر کا مسح 1 دفعہ کیوں کرنا ہے؟ جی کیوں کرنا ہے؟ باقی 3 دفعہ کہہ رہے ہیں، کسی تو صورت مسح میں اسی ایک بھی لیے تو کہا کہا ہے، مسح اسی لیے کہا کہ باقی دھونے ہیں، تو یہ مسح یہ رخصت تخفیف ہے۔ اچھا۔ اگر سر کو بھی 3 دفعہ دھویا ہوتا اور سردیوں میں زکام پکا تھا تو یہ تو اللہ کی طرف سے رخصت ہے، ڈسکاؤنٹ ہے اسپیشل کہ 1 ہی دفعہ مسح کر لے کافی۔
اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں سمیت 3 دفعہ، تو یہ آپ کا وضو مکمل ہو گیا. تو انشاءاللہ اس کو آپ دیکھ بھی سکیں گے پروگرام میں ہمارے ناظرین کہ اس کو کس طرح سے عملاً کرنا ہے، تو وہ کر کے بھی انشاءاللہ ٹھیک ہے. دکھائیں. وہ جو داڑھی کے خلاف والی ہم نے بات کی داڑھی کے خلال تھوڑا سا پانی لیں، ٹھوڑی کے اوپر رکھیں جی اور انگلیوں کے ساتھ ایسے ایسے خلال کر لیں. اگر داڑھی بڑی ہو، اگر داڑھی چھوٹی ہے تو پھر تو وہ وضو کرتے ہوئے سارا بھیگ جائے گا، کوئی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اس کو پریکٹیکلی بھی آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہتر سمجھ لگ جائے گی آپ کو کہ جو مسنون طریقہ ہے وہ کیا ہے، تو وہ طریقہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ طریقہ آپ نے دیکھا اور امید ہے کہ مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو مزید رہنمائی ملی ہوگی کہ اگر کوئی کمی یا کوئی کوتاہی رہ جاتی تھی تو ہم اس کو پریکٹیکلی کس طرح سے وضو کے دوران ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما رہے قاری احمد یار حقانی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد مکمل شفا یاب کرے. لیں جی، یہ سیگمنٹ یہاں پہ ہم اختتام کو پہنچا رہے ہیں. آپ سے ایک بریک کے بعد دوبارہ مل رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.